बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान की मजमूई सियासत पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या पाकिस्तान में ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन वक्त की ज़रूरत है। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि फ़लस्तीन में कत्लेआम की दास्तान बयान करना आसान नहीं। एक अरसे से पाकिस्तान सियासी और मौशी इस्तेहकाम की राह देख रहा है। लोग बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं और हुकूमत की तब्दीली के साथ पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी बेहतर होने की बजाय मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाती है। सियासी अदम इस्तेहकाम किसी तौर भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ना हम मौशी रिफॉर्म्स में कामयाब हो सके और ना ही मुस्बत अदालती रिफॉर्म्स मुतारिफ करवा सके। हमारी सियासत ठहराव का शिकार हो चुकी है। विफाक और रियासती इदारों पर चढ़ाई से रियासत पाकिस्तान मजीद कमजोर हो रही है। 9 मई के बाद 26 नवंबर हो चुका, मगर आज भी विफाक पर चढ़ाई को ही हुकूमत की तब्दीली और रियासत को दबाव में लाने के लिए सबसे अहम गर्दाना जाता है। मुज़ाकरात और डायलॉग की बात उस वक्त की जाती है जब सियासी दबाव बढ़ाने की ऑप्शंस बेसूद हो जाती हैं। आज पाकिस्तान को एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान की सियासत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ सके और अवामी फलाह रियासत पाकिस्तान का सबसे अहम जुज़्व हो। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा शाहिद खाकान अब्बासी। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा कि इस वक्त और टाइम एंड अगेन हम देखते हैं पाकिस्तान की सियासत में इल्ज़ामात भी लगते हैं, हमारे सामने बहुत सारे इंकशाफात भी होते हैं कि जी किस किस वक्त पे किस किस सियासतदान को कैसे निकाला गया, कैसे इक़्तिदार में लाया गया, हुकूमतें कैसे बनी, हुकूमतें कैसे तोड़ी गईं। और अभी रिसेंट कुछ इसी से जुड़े इंकशाफात फॉर्मर DGI फैज़ हमीद के हवाले से, उनके केस से रिलेटेड भी चीज़ें सामने आ रही हैं। सो आपको लगता है कि वंस एंड फॉर ऑल इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन इस मुल्क में बन सकता है जहाँ पे लोग अपनी ईगो साइड पे रखने को तैयार ना हो? जी, ये जो आपने बात की है, मैं ये चीज़ कोई 5-6 साल से कह रहा हूँ और मैंने तो इस हद तक कह दिया कि आप ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन ना करें, सिर्फ ट्रूथ कमीशन बना दें। ओके। कि ताकि किसी को ये ना हो कि किसने क्या किया या नहीं किया, फैक्ट्स डॉक्यूमेंट हो जाएं। ये ट्रूथ कमीशन इस तरह होता है कि एक कमीशन होता है, उसके सामने एक शख्स पेश होता है जिसकी फ़र्स्ट हैंड नॉलेज हो, सुनी सुनाई बात ना हो कि मैं उस मामले में मुलव्वस था, मैंने ये किया या मैंने ये हुक्म दिया या मैंने ये इस हुक्म की तामील की, तो वो डॉक्यूमेंट हो जाता है। उसमें हर आदमी आके डॉक्यूमेंट कर सकता है। आप इसको ये तरीका होता है। रिकन्सिलिएशन में आपको मामलात को रिकन्साइल करना पड़ता है कि भाई इसकी गलती थी या नहीं थी, फिर सज़ा देनी या नहीं देनी। हमारे जो हालात ज़्यादा पेचीदा हैं तो आप रिकन्सिलिएशन नहीं कर पाएंगे और बहुत से लोग फौत भी हो गए, तो वो एक लंबी कहानी बन जाएगी कि एक पूरा स्पेकुलेशन शुरू हो जाएगी। ट्रूथ कमीशन बना दें, क्योंकि हमारी जो हकीकत है मुल्क के मामलात की वो अवाम से छुपी हुई है। मैं आपको 26 नवंबर को जो कुछ यहाँ पर हुआ उसमें अगर आप ट्रूथ कमीशन बनाएंगे तो आपके सामने बहुत अजीब किस्म के हक़ाइक़ आएंगे। कुछ बातें आपने सुनी है, कुछ मैंने सुनी है, कुछ आपने देखी है, मैंने देखी है। वो धरना क्या था, वो वहाँ से जुलूस क्या शुरू हुआ, उसका मकसद क्या था, किससे क्या बात हुई, किसने क्या कहा, यहाँ पर क्या हुआ, ये सारे मामलात जो हैं आप डॉक्यूमेंट कर दें ताकि पाकिस्तान के अवाम खुद फैसला निकाल लें कि भाई यहाँ पर होता क्या रहा है और उससे हम सबक हासिल कर लें मुस्तकबिल के लिए। ठीक है, आपने कहा कि ट्रूथ वाला पार्ट तो आसान है, लोगों के लिए रिकन्साइल करना मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर ईगोज इतनी बढ़ चुकी हैं कि हम अपने पे कोई बात अपने खिलाफ सुनने को तैयार ही नहीं हैं। सेकेंडली, हमने पाकिस्तान की सियासत आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। यहाँ पर हर कोई लाडला बनना चाहता है इस्टेब्लिशमेंट का, कि आज अगर खान साहब भी उनको ये लगे ज़रा सा भी कि इस्टेब्लिशमेंट हाँ हमसे बात करने को फौज तैयार है, तो फिर वो ये वाली मुज़ाकरात जो सियासी जमातों से भी शुरू किए हैं शायद इनको भी घास ना डालें, वो कहें कि वहीं पे बात करनी है। सो ये जब तक चीज़ रहेगी कि अगर हम बैड बुक्स में होंगे तो हम मुज़ाहमती सियासत शुरू कर देंगे और अगर हम जो हैं आप हमारे साथ अच्छे हो जाएंगे, हम सेम पेज पे आ जाएंगे, तो फिर बाकी लोग भाड़ में जाएं। ये चल रहा है इस मुल्क में। तो नहीं, ये चल नहीं सकता ना, क्योंकि ये गैर-आईनी है जो बात हम कर रहे हैं और ये ताली दो हाथों से बचती है। एस्टेब्लिशमेंट भी ये काम करती है बदकिस्मती से कि वो मुल्क की सियासत में आज हिस्सेदार हैं, किसको बनाना है, किसको लाना है, किसको निकालना है, ये तमाशे हमने सब कर लिए हैं। लेकिन ये बातें अवाम की नज़रों से पोशीदा हैं, इसीलिए ट्रूथ कमीशन कम से कम हक़ाइक़ रख देगा कि भाई इस ज़माने में ये हुआ, इस ज़माने में ये हुआ, और उससे कम हम सबक हासिल कर लेंगे।
اب کیا یہ کمیشن بن سکتا ہے؟ یہ آپ نے پہلے سوال کیا. یہ بالکل بن سکتا ہے اور ایک دن بنے گا، لیکن جتنی جلدی بنا لیں سب کے لیے بہتر ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہتر ہوگا، سیاستدانوں کے لیے بہتر ہوگا. کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ کچھ کرتی ہے تو وہ اکیلے نہیں کر سکتی، اس کو سیاستدانوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہمارے سیاستدان وہاں پہ جانے کو تو ہر وقت تیار ویسے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. پھر ہم بعد میں اگر ہم یہ کہیں کہ کیوں ملک نہیں چلا، کیوں معاملات درست نہیں ہوئے، تو پھر اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرنا پڑتا ہے. ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ قصور کس کا ہے. قصور یہاں سب کا ہے، سب کا ہے، بالکل. لیکن حقیقت کو رکھ دینا عوام کے سامنے. نہیں، یہاں پہ کہانی یہ کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس کی طرف نہیں آنا، ہمیں کیوں نہیں شامل کیا گیا، دوسرے کو کیوں شامل کیا گیا، یہ معاملہ ہے. اصل شکوہ یہ ہے، لیکن یہ تو کہتے تو نہیں ہے نا کہ ہم کیوں نہیں ہیں، ہمیں گیم سے آؤٹ کیوں کیا کہتے گیا. ہیں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب شامل ہو جاتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. دیکھیں بات اب ریزلٹس کو دیکھیں نا. کیا جو کچھ ہم نے کیا ہے ملک بہتر ہوا ہے؟ ملک کے حالات تو بہتر نہیں ہیں. تو مطلب یہ جو سارے فارمولے ہیں یہ ناکام ہیں، یہ نہیں چل سکتے، یہ ملک کے معاملات حل نہیں کر سکتے. یہ بنیادی بات ہے. لیکن ابھی عباسی صاحب آپ بتائیے گا، مہنگائی کیا کم ہوئی ہے؟ کیونکہ ہمیں تو حکومت کے اعداد و شمار جو ملتے ہیں، جو حکومت اوبیسلی کریڈٹ بھی لے رہی ہے کہ مہنگائی بھی کم ہو گئی ہے، اسٹاک ایکسچینج کا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی ریکارڈ سطح تک پہنچ گیا ہے. تو یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ پھر عوام کو تو شاید بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مہنگائی کی شرح میں جو انفلیشن ہوتی ہے اس میں کمی آئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کمی میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. حکومت کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جس نے یہ کیا ہے. دنیا میں ایک کموڈٹی سائیکل ہے جو مختلف کموڈٹیز میں آئل بھی شامل ہے. تو جب آئل کم یا بڑھتا ہے پاکستان میں اس کا شرح افراط زر پہ بڑا اثر پڑتا ہے. قیمتیں کم نہیں ہوئیں. 2018 میں پیٹرول تقریباً 60-70 روپے کا تھا، آج وہ 300 روپے کے قریب ہے. تو وہ کم تو نہیں ہوا نا. اسی طرح باقی چیزیں بھی کم نہیں ہوں گی. لیکن یہ مہنگائی کی جو شرح ہے اس میں، اور اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اسٹاک ایکسچینج کی بات کرتے ہیں. جو حکومت یہ کہے کہ اسٹاک ایکسچینج بڑھ گیا ہے اور یہ ہماری کامیابی ہے، تو بتا دیں ان کی کون سی پالیسی نے اسٹاک ایکسچینج میں بہتری لائی ہے. اچھا، بات اتنی ہے، اسٹاک ایکسچینج اسپیکولیٹو اسٹاک ایکسچینج ہے. مجھے بتائیں کسی کمپنی کی پرفارمنس بہتر ہوئی ہے؟ جب حکومت سپر ٹیکس لگا دے، کمپنی کو پروفٹ کم کر دے، تو اسٹاک ایکسچینج تو کم ہونا چاہیے. تو ہمارا چھوٹا اسٹاک ایکسچینج ہے، آج بھی انڈر ویلیوڈ ہے. اگر آپ ریئل ٹرم ڈالر ٹرم میں دیکھیں تو آج بھی 50% قیمت پہ ہے جو 2018 میں تھی. تو اس کو اسپیکولیٹو طریقے سے، اگر ریل اسٹیٹ بند ہو گئی ہے، جب آپ نے وہ ایمنیسٹی دی تھی بلیک منی والی، جب وہ ختم ہوئی تو اب ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. اور ڈالر جب مضبوط ہو گیا تو ریل اسٹیٹ میں لوگ نہیں جاتے، اب وہ لوگ سارا پیسہ یہاں آنا شروع ہو گیا. اور بہت سی مختلف وجوہات اور بھی ہیں. ہم وہ یہ بھی کنیکشن لوگ اوبیسلی دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ جس دن یہ دھرنا یا جلسہ، کوئی جلوس یا احتجاج کی بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف، تو اوبیسلی اس دن اسٹاک ایکسچینج نیچے چلی جاتی ہے، اور جب ذرا حکومت تھوڑا سخت ہاتھ ان پہ رکھتی ہے تو اسٹاک ایکسچینج اوپر چلی جاتی ہے. تو وہ ساری اسپیکولیٹو، یہ سب سینٹیمنٹس کہتے ہیں اسے، کہ یہ سینٹیمنٹس کریٹ کیے جاتے ہیں. حکومت کی پرفارمنس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حکومت کی پرفارمنس پہ اور پھر اسٹاک ایکسچینج کا فائدہ کس کو ہوتا ہے بڑھنے کا؟ اس کا کمپنی کو فائدہ نہیں ہے. تو پیپر پہ ہے نا، میں نے شیئر رکھے ہوئے ہیں، ان کی قیمت بڑھ گئی ہے. جب بیچوں گا تو قیمت ریلائز ہوگی، جب زیادہ لوگ بیچیں گے تو قیمت کم ہو جائے گی. یہ اس سے یہ عجیب. آپ تو اس کا کریڈٹ لینے کے مطلب نہیں، آپ نے اگر چیز دیکھنی ہے تو اپنے جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ کو دیکھیں، جاب کریشن کو دیکھیں، ایکسپورٹس کو دیکھیں. یہ 3 چیزیں ہیں جس پر حکومت کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہے. تو اسی لیے آپ نے جو کمیشن کی بات کی کہ اگر ابھی بن جائے تو شاید کچھ بچاؤ ہو جائے گا، لیکن یہ نہ ہو کہ پھر دیر ہو جائے اور پھر بعد میں اس طریقے سے حالات اب چل نہیں سکتے. آپ نے کہا ملک جو ہے وہ اوبیسلی تنزلی کی طرف جا رہا ہے. لیکن یہ بھی بتائیے کہ پھر اس ملک میں الیکشنز کے حوالے سے بھی اعتراضات رہے ہیں، آپ کے بھی ہیں، باقی لوگوں کے بھی، سبھی کے تقریباً. جو اقتدار میں آ جاتا ہے سوائے ان کے جو جیت کر بیٹھے ہوئے اس وقت جس بھی طریقے سے بیٹھے ہوئے کرسی پہ، ان کے علاوہ سبھی کو اعتراضات ہیں. سو یہ جو دوبارہ سے کوئی قومی حکومت بنانے کی بات ہو رہی ہے، ایسی افواہیں چل رہی ہیں. ابھی قومی حکومت میں آئی تھنک تمام ہی جماعتیں، ساری اتحادی شامل ہی ہیں سوائے پی ٹی آئی کے. تو پھر آپ کو لگتا ہے قومی حکومت کوئی حل دے سکتی ہے مسائل کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو ٹروتھ کمیشن کی بات کی ہے، اور اس کو میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ ایمفسائز کرنا چاہیے. جی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ابھی ٹروتھ کمیشن بنائیں گی نا، آپ سب کے ٹی وی پروگرام بند ہو جائیں گے. ایسی دلچسپ حقائق سامنے آئیں گے، یا آپ کو اتنا مواد مل جائے گا
پھر آپ 24 گھنٹے پروگرام کر سکیں گے, ٹھیک ہے, یا بند ہو جائیں گے یا زیادہ پروگرام ہو جائیں گے, کیونکہ وہ ہماری حقیقت اتنی تلخ اور عجیب اور دلچسپ سمجھے ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. میں سب کو کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ملک میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے, جو ہوتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا, اب حقیقت بڑی مختلف ہے. اب یہ جو نیشنل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے, ہر دنیا کے ملک میں, ہر جمہوریت میں الیکشن جو ہوتا ہے وہ ہر سیاسی مسئلے کا حل ہوتا ہے. جب سیاسی جمود آ جائے, سیاسی انتشار آ جائے, کوئی مسئلہ ہو, آپ کہتے ہیں اچھا الیکشن میں چلے جاتے ہیں. حکومتیں اپنے آپ کو توڑ دیتی ہیں, الیکشن میں چلے جاتے ہیں. جمہوریتیں ایسے ہی پروان چڑھتی ہیں, مڈ ٹرم الیکشن, سنیپ الیکشن, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, عوام کو موقع دیتے ہیں پھر فیصلہ کر لیں. ہمارے ملک میں الیکشن انتشار کا سبب بنتے ہیں, کیونکہ الیکشن چوری ہو جاتے ہیں, عوام کی رائے کا احترام نہیں ہے, تو پھر وہ الیکشن مزید ملک کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے. تو اس لیے آج الیکشن جو ہوا ہے, 18 میں ہوا الیکشن چوری ہو گیا, 24 میں ہوا الیکشن چوری ہو گیا. اب آپ کے پاس حکومت ہے جو نہیں چل رہی, نہ اپوزیشن کام کر رہی ہے نہ حکومت کام کر رہی ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, اور ملک جو ہے وہ ہر روز ایک زیادہ مشکل سے ہمکنار ہو رہا ہے, یعنی مشکلات ملک کی بڑھتی جا رہی ہیں, عوام کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے. اب اس کا حل صرف ایک ہے, الیکشن حل نہیں ہے. عام طور پہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے الیکشن کرا لیں, عوام کو دے دیں موقع, وہ فیصلہ کر بالکل ٹھیک. اب وہ تو آپ کا حل نہیں رہا. اب آپ نے کرنا, میں اس نیشنل گورنمنٹ سے ہٹ کے بات کروں گا. اب کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ملک میں جو سیاست میں اثر انداز ہیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جس میں پولیٹیشینز ہیں, فوج ہے اور جوڈیشری ہے, ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے, 6-8 آدمی ہیں, یہ 1000 آدمی نہیں ہیں, 6-8 آدمی ہیں, بیٹھیں. اس دن عوام دیکھیں گے کہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ آج بیٹھی ہے ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے. اپنی کرسیاں ایک طرف چھوڑ کر آئیں, اپنی انا ایک طرف چھوڑ کے آئیں, اپنے شکوے ایک طرف چھوڑ کے آئیں. ایک کوئی جیل میں ہے تو فی الحال بیٹھے رہے جیل میں, آپ کی تکلیف, سیاسی لیڈر کو جیل جانے سے نہیں گھبرانا چاہیے. یہ اس سارے نظام کا حصہ ہے. غلط ہے, صحیح ہے, ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے یہ جیل میں ڈالنا. اس کے بعد آپ ایک ایجنڈا طے کریں کہ ملک میں ریفارم ایجنڈا کیا ہے. پاکستان آج اس نظام کے اندر جو آج ہے یہ بالکل نہیں چل سکتا. کسی سے آپ پوچھ لیں, میرے کہنے کی بات نہیں ہے. آپ کو نظام کو مکمل طور پر بدلنا ہے, پھر آپ کو ملک آگے بڑھے گا. ایک ایجنڈا طے کرنا ہے, سب جماعتیں بیٹھ کر, ہر ایک کی رائے یا سوچ شامل ہو, اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. اس کے بعد آپ ایک یونٹی گورنمنٹ بنائیں. نیشنل گورنمنٹ ہوتی ہے حصے داری کے لیے, 50 بتاتے ہیں, ہاں 10 تم لے لو, 12 میں لے لیتا ہوں, 6 اس کو دے دیتے ہیں, کہ سب کو یہاں حصے داری کی اب گنجائش نہیں ہے. آپ کمپٹنٹ لوگوں کو لائیں اور وہ ایجنڈا ان کے حوالے کریں کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. ہم سیاست میں سے, سیاستدانوں میں سے, آئین کے اندر رہ کر. اچھا, میں اس عمل میں کوئی چیز آئین سے باہر جانے کی میں اس کا حمایتی نہیں ہوں. اگر آپ نے کچھ نظام سے ہٹ کر بات کرنی ہے تو پھر اس کی عدالت موجود ہے, اس کی سینکشن دے دے کہ اتنے عرصے کے لیے یہ کام ہو سکتا ہے, اگر کنسنسس اس پہ ہو جاتا ہے. تو آپ کمپٹنٹ لوگوں کو لے کر آئیں, اور ملک میں وہ ایجنڈا جو جماعتوں نے طے کیا ہے, جس میں فوج بھی شامل ہے, جوڈیشری بھی شامل ہے, اس کو امپلیمنٹ کریں. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ملک کی بہتری کا یہ راستہ ہے. ہو سکتا ہے کسی کے اقتدار میں خلل پیدا ہو جائے, کسی کی جیل جو 2-4 دن بڑھ جائے یا کم ہو جائے, انا سے ہمیں پیچھے اپنے جو پوزیشنز ہیں پیچھے ہٹنا ہوگا. بٹ اقتدار میں جہاں پہ خلل کی بات آپ کرتے ہیں نا, وہ تھوڑا مسئلہ بنتا ہے, وہ قابل قبول نہیں ہوتا لوگوں کو. اقتدار ہے نہیں نا, صرف کرسی ہے, نہ اختیار ہے نہ اقتدار ہے. کوئی بھی ایسا عمل, کوئی بھی ایسا ایکشن جو اقتدار سے دور کر سکے ان لوگوں کو, وہ تو سوچتے ہوں گے نا کہ 5 سال کے لیے آئے, 5 سال کے لیے تو رہے نا کرسی پہ, پھر چلے جائیں گے واپس, پتہ نہیں آئے دوبارہ آئے نہ آئے. وہ زمانہ گزر گیا, اب وقت نہیں ہے. اب ملک آپ کے بس میں نہیں ہے. جو آج لوگ اقتدار میں ہیں یہ ملک نہیں چلا سکتے. اس لیے آج سب کو آپ کو شریک کرنا ہوگا, ایک انکلوسیو گورننس آپ کو کریٹ کرنی ہوگی اور ریفارم کرنا ہوگا. ٹھیک, لیکن ابھی تک عباسی صاحب آپ کو ابھی خدا کر کے چلیں, انہوں نے ایٹ لیسٹ مذاکرات کی بات تو کی نا, کیونکہ یہ تو سب مانتے ہیں کہ سیاست میں مذاکرات ہونے چاہیے, دروازے آپ بند نہیں کر سکتے. خان صاحب کو شاید چلیں دیر سے آئی, لیکن سمجھ ایٹ لیسٹ اس چیز کی آ گئی کہ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں. اب اس چیز کی کیا گارنٹی ہے, یا یہ جو شرائط رکھی جا رہی دونوں اطراف سے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ہم یہ رکھیں گے, آپ ایسے بات کریں گے تو چوتھی شرط ہماری ہو جائے گی,
اس طریقے سے مذاکرات ہوتے ہیں ابھی تک کی جو سچویشن بنی ہے، سیناریو بنا؟ مذاکرات کس مقصد کے لیے؟ خان صاحب کو جیل سے باہر لے کر آئیں، ہمارے کارکنوں کو ان چھوڑ دیں، کا ایک نکات 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کر دیں. وہ تو خیر ابھی لچک دکھا رہے ہیں کہ چلیں باقی چیزیں سائڈ پہ رکھیں، لیکن آپ الیکشنز کا مینڈیٹ کا معاملہ ضرور دیکھ لیں. یہ بھی بات ہوئی ہے کہ ہم اس سے نہیں ہٹیں. پھر آپ انہی لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو غلط طریقے سے آئے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ آپ ملک کو پہلے سامنے رکھیں نا. مینڈیٹ یہ شکوے جو آپ کو آئینی ترمیم ہے، میں اس کے بالکل مخالف ہوں اس آئینی ترمیم کے، بلکہ ہم عدالت بھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اچھا عدالت جا رہی ہے آپ کی پارٹی؟ سندھ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں. یہ مکمل طور پہ یہ ملک کے نظام کو تباہ کر دے گی. یہ سب باتیں ایک طرف رکھتے ہیں. آج آپ بیٹھیں تو صحیح ایک ٹیبل پر. اور اگر خان صاحب کی رہائی مطالبہ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ سر وہ بھی اس ٹیبل پہ لے آئے نا. اس ٹیبل پہ بیٹھیں لیکن ملک کے لیے بیٹھیں، اپنے لیے نہ بیٹھیں، اپنی ذات کے لیے، اپنی جماعت کے لیے نہ بیٹھیں. وہ شکوے بالکل آپ کے درست ہوں گے، ان کو ایک طرف رکھتے ہیں. جب آپ ملک کے معاملات میں حصہ دار بنے گا، حکومت کو بھی کرنا پڑے گا، اپنی کرسیاں بھی ایک طرف رکھنی پڑیں گی. ٹھیک. اس کے بعد ملک کی بات کریں، ملک کے مسائل کی بات کریں، ان کے حل کی بات کریں، اور ایک میسو ریفارم جو ہے نا، ایک اصلاحات کا بہت بڑا پیکیج کہ جو ہمارا نظام آج ہے اس کو مکمل طور پر ختم کر کے نئے نظام کی ضرورت ہے. اس کو لے کر آئیں، پھر آپ کا ملک آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے. ورنہ جو آج نظام ہے اس کے اندر کوئی حکومت، کوئی جماعت کام نہیں کر سکتی. آپ کا جو پارٹی کا نعرہ ہے وہ بھی نظام کی تبدیلی کا نعرہ ہے. نظام بدلیں گے ہمارا. جی ایگزیکٹلی. تو وہ کس طریقے سے پھر ہوگا؟ جو آپ نے کہا یہ ایک حل ہے، یہ ایک ٹیمپرری سولوشن کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ چلیں اب یونٹی گورنمنٹ پہ آ جائیں. جانا الٹیمیٹلی آپ نے پھر الیکشن پہ ہی ہے، اور الیکشن کے لیے ریفارمز اگر یہاں پر اگری نہیں ہوتے تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کے علاوہ کیا راستہ ہے؟ الیکٹورل ریفارمز بھی ہے نا. ہر چیز ہوگی، ہر چیز ہوگی. یہ سب کو کہنا پڑے گا الیکشن میں انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. ہم الیکشن کے نظام کو ایسا بنائیں گے کہ انٹرفیئرنس نہ ہو سکے. بیسک چیز تو وہی ہے کہ آپ الیکشنز شفاف کریں. سب وہاں پر بیٹھیں گے نا. اگر ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم نے الیکشن چوری کرنے ہی کرنے ہیں، پھر یہ آئین بدل دیں، چھوڑ دیں آئین، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. آئینی جو گورننس ہے اس کی بنیاد الیکشن ہے. اگر الیکشن ہی درست نہیں ہوں گے تو کچھ بھی درست نہیں ہوگا. ٹھیک، الیکشن نہیں ہوں گے تو کچھ بھی درست نہیں ہوگا. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. شاہد خاقان عباسی صاحب آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کر رہے تھے، جس پہ عباسی صاحب کا ماننا ہے کہ ریکنسائل کرنا تو شاید اس ملک میں مشکل ہو، لیکن ایٹ لیسٹ آپ سچ کی طرف آئیں، آپ ٹروتھ کی طرف آئیں، اور پھر وہ ایسا تلخ حقائق بھی ہوں گے، تلخ سچ بھی ہوگا جو بہت سارے لوگوں کو اوبیسلی ہضم نہیں ہوگا، کڑوا سچ. مجھے عباسی صاحب یہ بتائیے، ٹھیک ہے مذاکرات کی بھی بات ہو رہی ہے، آپ نے یونٹی گورنمنٹ کا بھی ایک فارمولا بتا دیا کہ کس طریقے سے سب کو بیٹھنا پڑے گا، الیکٹورل ریفارمز کی طرف جانا پڑے گا. احتجاج کا بھی ہر معاشرے میں اوبیسلی ایک طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس سے دھرنے کا نام دے لیں، آپ نے صرف جلسہ نکالنا ہے، آپ نے ریلی نکالنی ہے، ہر ایک کو حق ہے احتجاج کرنے کا. بٹ اس وقت جو بہت ہی کرٹیکل سٹیج یا بہت ہی خطرناک سٹیج پہ ہم جا چکے ہیں، جہاں پہ ایتھنک کارڈ کا استعمال ہو رہا ہے اس ملک میں، اور ہماری فالٹ لائنز ویسے ہی ہیں. ہم دیکھ چکے ہیں ماضی میں صوبائیت بھی، لسانیت بھی، قومیت بھی. اب ایک بار پھر سے جو خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کے درمیان، جو مرکز کے درمیان ہو رہا ہے، اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ بیکاز وہ کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی اس حوالے سے. بہت خطرناک بات ہے. یہ جو پچھلا اب جو مارچ ہوا ہے، دھرنا، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں، اس میں اور اس سے پہلے بھی کے پی کی حکومت ملوث تھی. اوپنلی کے پی کے وسائل، کے پی کی حکومت، اس کا چیف منسٹر ایک آئینی عہدہ ہے، صحیح حلف اٹھائے ہوا ہے. تو آپ ٹرک پہ بیٹھ کر ملک کے دارالحکومت پہ حملہ آور نہیں ہو سکتے. سیاسی جماعت کر سکتی، وہ آ سکتی ہے، وہ یعنی احتجاج کر سکتے ہیں. چیف منسٹر کے پاس تو آئینی عہدہ ہے، آئینی فورمز موجود ہیں جب بات کی جا سکتی ہے. پھر آپ سرعام ویپنز لہرا رہے تھے. جی، چیف منسٹر بھی ہیں، ویپنز بھی لہرا رہے ہیں. اب وہ ویپنز بھی لہرائیں تو یہ انتشار کی بات ہے. پھر حکومت کا ریئیکشن اس سے بھی برا ہوتا ہے. بھئی آپ حکومت ہیں، آپ نے قانون پہلے بنایا، ایک کالا قانون بنایا کہ جلسے نہیں کرنے دیں گے، وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوا. پھر آپ نے کنٹینر لگائے، سڑکیں کاٹیں، وہ بھی کنٹرول نہیں کر سکے. آخر آپ کو گولی چلانا پڑی. 69 لوگوں پر جو آپ پہ حملہ آور نہیں ہو رہے تھے اس وقت، کھڑے ہوئے لوگوں نے آپ نے گولی چلائی. پتہ نہیں ایک آدمی مرا، 10 مرے، 100 مرے. اگر ایک بھی معصوم ایک بھی زیادہ ہے. بالکل. اب بات یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سیاسی نظام میں بریک ڈاؤن آ گیا ہے. آج
حکومت اور اپوزیشن آپس میں بات نہیں کر رہے. حکومت اپوزیشن سپیس نہیں دیتی, اپوزیشن حکومت کو سپیس نہیں دیتی. وہ تعلق ختم ہو گیا ہے. یہ آئینی تعلق, یہ دشمنی نہیں ہے سیاست. پارلیمان دشمنی کی جگہ نہیں ہے, نفرت کی جگہ نہیں ہے. آپ مسائل کی بات کریں, نہ حکومت کرتی ہے نہ اپوزیشن کرتی ہے. تو آپ سڑکوں پہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ان باتوں کا, تو پھر جب ایک صوبہ متحرک ہو جائے وفاق سے. وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں خان صاحب سے کہ جی میں اپیل کرتا ہوں, خدا کا واسطہ ہے آپ امن کی بات چھوڑ دیں, آپ مجھے جو میں کرنا چاہتا ہوں مجھے وہ کرنے دیں. وہ کہہ رہے ہیں پیس کی بات مت کریں. یہ سیاسی باتیں, میں یہ وہ بات اپنی جگہ پر ہے. اگر یہ تو پھر عمران خان صاحب کے حق میں جاتا ہے نا کہ آج وہ امن کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے لوگ بات نہ مانیں, کیونکہ جو یہاں پر لوگ آئے بلو ایریا میں وہ زیادہ تر ایک صوبے سے تعلق رکھتے تھے, اور زیادہ تر جو لوگ یہاں پر شہید ہوئے وہ بھی ایک صوبے کے تھے. اور میں اسی لیے یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ ایک بار پھر سے ہم اگر تقاریر بھی ان کے سارے لیڈرز کی اٹھا لیں تو بار بار وہ یہی بات کرتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ نکلے ہیں. میں اپنے بشرا بی بی نے بھی انفیکٹ یہی کہا کہ جی بڑے غیرت مند لوگ ہوتے ہیں, تو میں اپنے پٹھان بھائیوں سے کہتی ہوں کہ جانا نہیں ہے, اور پھر مرکز جو ہے وہ ہمارے پٹھان بھائیوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے. اس کی میں بات کر رہی ہوں, یہ ایتھنک کارڈ اس وقت کھیلا جا رہا ہے. یہ بات بہت بالکل غلط ہے. دیکھیے آپ سیاسی جماعت ہیں, سیاسی جماعت ملک کو جوڑتی ہے, توڑتی نہیں ہے. سیاسی جماعت مسائل زخم پر مرہم رکھتی ہے, وہ زخم کو پھیلاتی نہیں ہے. یہاں پر تو حکومت کی بھی کوشش بھی ہے کہ معاملہ خراب ہو. اپوزیشن تو ویسے ہی تیار بیٹھی ہے معاملات کو خراب کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, بلوچستان کے معاملات آج دیکھ لیں آپ, کے پی کے اندر جو حالات ہیں یہ خطرناک اور خوفناک حالات ہیں, ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جب آپ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ, یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے لوگ باہر نکلیں پھر جا کے آپ اپنے غلط فیصلے بدلیں گے. ٹھیک. اچھا مجھے عباسی صاحب ایک اور چیز بتائیں, جب ہم پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھتے ہیں, اوبیسلی آپ کی نئی پارٹی ہے, آپ اپنا جو منشور ہے مینیفیسٹو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے دیگر پارٹیز میں دیکھا ہے کہ جس طریقے سے بھی بنی ہیں یا ایک خاندان کی پارٹیاں, اسپیشلی دو پارٹیز, نواز شریف کے بعد یہ برے حالات آئے تو شہباز شریف تھوڑا افہام و تفہیم سے چلنے والے شخص, مریم صاحبہ مزاحمت کی سیاست پہ چلنے والی, انہوں نے کسی نہ کسی طرح پارٹی کو سنبھال لیا. وہاں پہ بھٹو صاحب کی شہادت ہوئی تو ان کی بیٹی موجود تھی, پھر بی بی کی شہادت ہوئی تو چلیں زرداری صاحب آ گئے یا ان کے بیٹے آ گئے. عمران خان جو اس وقت جیل میں ہیں, ان کے بعد پارٹی کو سنبھالنے والا کون ہے؟ میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ ابھی وہ جیل میں ہیں تو باہر پارٹی کا یہ حال ہوا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ غصہ کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈویژنز ہیں پارٹی کے اندر یہ بہت شدید نقصان پہنچا رہی ہیں اور ہر کوئی جو ہے اقتدار میں آنے کی خاطر کسی نہ کسی ایجنڈے پہ چل رہا ہے؟ دیکھیں میں دو باتیں کروں گا. پہلی بات یہ ہے, آج ہر جماعت کے پاس حکومت ہے, چاہیے کیوں نہیں حکومت کرتے؟ ایون پی ٹی آئی کے پاس ہے. وہی کہہ رہا ہوں, کیوں نہیں حکومت کرتے؟ کیا ملک کے حالات بہتر ہو رہے ہیں؟ کیا صوبوں کے حالات بہتر ہو رہے ہیں؟ کیا بہتر گورننس ہے صوبوں کے اندر؟ کیا کرپشن کم ہوئی ہے؟ عوام کے حالات بہتر ہوئے ہیں؟ یہ تو نہیں ہوا. تو پارٹی کو سنبھالا تو آپ نے نہیں دیا نا. الیکشن میں کیا حال ہوا جماعتوں کا یہ بھی سب جانتے ہیں, اپنی حقیقت جانتے ہیں. تو پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ملک کے ساتھ؟ دوسری طرف جو جماعتیں ہیں, سنبھالا دینا, اصولوں پر سودے بازی کرنا سنبھالا نہیں ہوتا. اقتدار میں آنا سنبھالا نہیں ہوتا. آج جو لوگ اقتدار میں ہیں عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. عمران خان جیل میں ہے. عمران خان نے جو کچھ 4 سال ملک میں کیا, بدترین حکومت تھی. مہنگائی بہت تھی. پنجاب کی کرپٹ کرپٹ ترین, یہ بات کرتے تھے کہ اگر چلنے دیا جاتا تو لوگ اگلے الیکشن میں ووٹ ہی نہ کرتے. پنجاب کی کرپٹ ترین حکومت تھی, کے پی کی کرپٹ ترین حکومت تھی. چلنے دی جائے بات نہیں. عدم اعتماد ایک جمہوری عمل ہے, اور آپ یقین کریں کہ اعتماد کی ووٹیں خان صاحب کے پاس نہیں تھیں. لیکن آج کی حقیقت یہ ہے, ہم اس کو پسند کریں یا نہ کریں, کہ عمران خان جیل کے اندر بیٹھ کر زیادہ مضبوط ہے. مجھے کوئی ایک ووٹر نہیں ملا جو پی ٹی آئی چھوڑ کر کسی اور جماعت میں گیا ہو. مجھے بہت سے لوگ ایسے میں جانتا ہوں جو خود کہتے ہیں, ہر روز ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم اس حکومت کو پسند نہیں کرتے, ہم فلانی پارٹی کو پسند نہیں کرتے, ہم پی ٹی آئی کی طرف جائیں گے. کیونکہ اور کوئی ہے نہیں. پی ٹی آئی میں عمران خان ہے اور نیچے ووٹر ہے, اس کا براہ راست تعلق ہے. بیچ کی لیڈرشپ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا وہ بھی جانتے ہیں, لوگ بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جس طرح پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ نے کہا, دیکھیں 2 جماعتیں تھیں, اسٹیٹس کو چل رہا تھا, پی ٹی آئی تیسری جماعت آئی, اسٹیٹس کو بریک ہوا, بڑی اچھی بات ہے, سب لوگ کہتے تھے ہونا چاہیے. اب
ایک پی ٹی آئی نے بھی ایک صوبے میں اتنے عرصے حکومت کرنے کے بعد بہت سارے چیزیں جو آپ نے بھی بتائیں بہتری نہیں لا سکے. انہوں نے بھی بہت سارا ایک کہنا چاہیے ویکیوم اب کریٹ کر دیا ہے, جو بھی ان کی وجہ ہے, جو بھی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے خان صاحب کے بعد, اس ویکیوم سے آپ کی پارٹی کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ عوام پاکستان پارٹی کیسے لوگوں تک پہنچ سکتی ہے اور وہ چیزیں جو شاید پاکستان تحریک انصاف نے اگنور کی وہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیں؟ دیکھیے ہمارے فائدے کی بات نہیں ہے, ہم تو ملک کے مسائل کی بات کر رہے ہیں. سیاسی جماعت کے سربراہ تو ہیں, آپ کی بھی خواہش تو ہوگی نا کہ آپ ووٹ ملیں, لوگ آئیں اس طرف, آپ بھی اقتدار میں آئیں. لیکن کسی اور کی ناکامی ہمارے ووٹ, ہماری اپنی بات ہے نا, ہم بات کر رہے ہیں ملک کی, ملک کے مسائل کی, ریفارم کی, بہتری کی, ہم تجربے کی بات کر رہے ہیں, انٹیگریٹی کی بات کر رہے ہیں, کمپیٹنس کی بات کر رہے ہیں. ہوگا کیا؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ حکومت کی ناکامی پی ٹی آئی کو مضبوط کر رہی ہے. حالانکہ پی ٹی آئی 11 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہی ہے اور خیبر پختونخوا کے حالات خراب سے خراب تر ہوئے ہیں اس عرصے میں. 11 سال ہو گئی, تیسری حکومت ہے. پیپلز پارٹی 16 سال سے حکومت کر رہی ہے سندھ کے اندر, حالات خراب سے خراب تر. بلوچستان کی یہی حالت ہے, پنجاب کی یہی حالت ہے. تو اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے قابل پرفارمنس پہ تو نہیں ہے, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مینڈیٹ, ہمیں ہمارے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا گیا, جو ہم نے ووٹ ڈالے اس کا احترام نہیں کیا گیا, ہماری رائے کا احترام نہیں کیا گیا. لوگ اس بات سے نالاں ہیں. ایک اور چیز بھی کہ تھرو سوشل میڈیا انہوں نے یہ نیریٹو اتنا بلڈ کر دیا ہے کہ ہم جب خان صاحب انفیکٹ وزیر اعظم بھی تھے تو ہم ان کے بارے میں بھی یا ان سے انٹرویوز میں بھی یہی بات پوچھا کرتے تھے کہ ایون اف یو آر سیئنگ سم تھنگ رانگ, تو آپ نے سوشل میڈیا کے تھرو اتنے وہ جاندار نیریٹو آپ مارکیٹ کرتے ہیں کہ لوگ اس کو بائی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ بھی چیز ہے, وہ سارے کر سکتے ہیں, کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے, بٹ ان کا نہیں بکتا نیریٹو. ہاں وہ نہیں بکتا, لیکن دوسرے اپنے عمل سے بھی یہ ثابت نہیں کر سکے نا کہ ہم آپ کو بہتر قیادت دیں گے. ٹھیک ہے, لوگ اس قیادت کو پسند نہ کرتے ہوئے ادھر جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. بہت سے لوگ حقیقت جانتے ہیں پی ٹی آئی کی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ دوسری حقیقت جو ہے میں وہ پسند نہیں. چلیے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا, بٹ یہ ویکیوم عوام پاکستان پارٹی کو کیسے اسپیس دے سکتا؟ دیکھیے ہم لوگ آئیں گے, لوگ دیکھیں گے ایک بہتر پلیٹ فارم ہے, ہم نے اپنی بات کرنی ہے, ہم نے گراس روٹ لیول پہ جانا ہے, اپنی کمپیٹنس شو کرنی ہے, ہم نے ایشوز پہ بات کرنی ہے, اور ہم کرتے ہیں. آج پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے, اب یقین کریں ایشوز پر ہم زیادہ بات کرتے ہیں. بجٹ آئے, کوئی بل غلط آئے, آئینی ترمیم آئے, بات عوام پاکستان نہیں کرتی. دوسری جماعتیں اب جگہ بیٹھی ہوئی ہیں, وہ احتجاج پہ زیادہ ان کا وہ زور ہے, اپنے اقتدار کو بچانے میں, اپنے عمران خان صاحب کو باہر نکالنے میں لگی ہیں. عوام کی بات ایک طرف ہے, اور آج جماعتوں میں کوئی کمپیٹنس نہیں ہے. اس کی دلیل ان کی حکومتیں ہیں. ٹھیک ہے, بٹ آپ کی پارٹی کی طرف اب لوگ آ رہے ہیں ایز ان ممبرز؟ جی وہ آتے ہیں, لوگ آتے ہیں, ہم گراس روٹ پہ بلڈ کر رہے ہیں, لوگوں کا انٹرسٹ ہے, ایک ٹریکشن موجود ہے. اور جب سیاسی یہ حالات تھوڑے اوپن اپ ہوں گے تو جو لوگ الیکشن لڑنے والے ہیں, ہر آدمی ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جو لوگ کمپیٹنٹ ہیں, جو انٹیگریٹی ہے, جن کی شہرت اچھی ہے, ہم یقیناً وہ لوگ ہماری طرف آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر چلیں گے. لاسٹ کویشچن, اگر یہ آپ کی سجیشن پہ نہیں عمل ہوتا ہے, مل کے نہیں بیٹھتے ہیں, ریفارمز کی طرف نہیں جاتے ہیں, سو وین ڈو یو سی الیکشنز, مدت پوری ہو جائے گی, پھر آپ 100 الیکشن کرا لیں, کچھ نہیں کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. رائٹ. عباس صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. فلسطین میں ہونے والے مظالم کے بارے میں جتنی بات کی جائے وہ کم ہے. ہر روز ہماری نظروں کے سامنے اسرائیلی جارحیت کے نئے شواہد آتے ہیں. شواہد کو بیان اور تحریر کرنا ہر مرتبہ پہلے سے مشکل ہوتا ہے. آج بھی ہم ظلم و بربریت کی ایک داستان آپ کے سامنے رکھیں گے. اس ظلم و جبر کی داستان کو کسی امریکی, کسی عرب یا کسی یورپی شہری نے نہیں, بلکہ ان شواہد کو ایک اسرائیلی تاریخ دان اور پروفیسر لی مورڈیخائی نے رہتی دنیا کی یادداشت کے لیے محفوظ کیا ہے. اسرائیلی تاریخ دان نے وہ کام کر دکھایا جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. پروفیسر لی اسرائیل کی یونیورسٹی ہیبرو یونیورسٹی آف جیروسلم میں تاریخ کے استاد ہیں. گزشتہ 15 ماہ جاری رہنے والی تحقیق 124 صفحات اور 1400 فٹ نوٹس پر مشتمل ہے. رپورٹ کو پروفیسر لی نے چشمدید گواہان, اسرائیلی فوجی افسران کی ہاتھوں سے ریکارڈ کی گئی ویڈیوز, آرٹیکلز اور تصاویری شواہد کی مدد سے مکمل کیا ہے. اسرائیلی اخبار ہارتس نے رپورٹ کو دا موسٹ میتھوڈیکل اینڈ ڈیٹیلڈ ڈاکیومنٹ کہا ہے, جس میں اسرائیلی افواج
اور اسرائیلی حکومت کے جنگی جرائم کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم یہودی تاریخ دان کی رپورٹ کے چند اہم نکات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ رپورٹ میں شواہد کی مدد سے اخذ کیا گیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں وسیع پیمانے پر نسل کشی کا مرتکب ہے، اور اہم واقعات کو تفصیل میں دیکھا جائے تو واقعات انتہائی چونکا دینے والے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک فلسطینی عورت اور اس کے بچے کو اس وقت نشانہ بنا کر مار دیا گیا جب وہ اپنے گھر سے امن کا نشان سفید جھنڈا لہراتے ہوئے نکل رہے تھے۔ اسرائیلی سنائپر نے بچے اور ماں دونوں کو شہید کر دیا۔ اس ویڈیو کو سب سے پہلے مڈل ایسٹ آئین کی طرف سے شائع کیا گیا۔ روٹی کی تلاش میں قطار میں کھڑی بچیوں کو ٹینک کے نیچے کچل دیا گیا۔ ہتھکڑی لگے 62 سالہ شخص کو ٹینک کے نیچے کچلا گیا۔ زخمی بچے کی مدد کرنے والے افراد کو ٹینک اور پھر فضائی حملے کی مدد سے نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ میں ایک ایسی ویڈیو کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جس میں ایک جانور کو ایک شہید بچے کی لاش کھاتے دکھایا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو کسی اور نے نہیں بلکہ اسرائیلی افسران نے بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کیا تھا۔ یہ وہ ویڈیو کلپ ہے جس کو ایک مرتبہ دیکھ کر انسان کئی دن تک پریشان رہتا ہے، مگر صہیونی افواج کے وہ افسران کیوں خوفزدہ نہیں ہوئے، اس بارے میں اسرائیلی پروفیسر لی مورڈیخائی بھی بہت افسردہ ہیں۔ اسی رپورٹ کے اندر فلسطینی خاندانوں کی شہادت، شہریوں کو گولی مارنے کے واقعات، لاشوں اور زندہ قیدیوں پر ٹینک چڑھانے اور کچلنے کے واقعات کا تفصیل میں ذکر کیا گیا ہے۔ شہید ہونے والے ہزاروں بچوں میں سے ایک اہم واقعے کا ذکر کرتے ہوئے پروفیسر لی بیان کرتے ہیں کہ ایک ہسپتال میں وقت سے پہلے جب 5 بچوں کی پیدائش ہوئی تو اسرائیلی فوج نے ہسپتال کو خالی کرنے کا فیصلہ کیا، اور ہسپتال میں موجود نرس کو 5 میں سے صرف ایک بچے کو لے کر جانے کی اجازت تھی۔ نرس نے 5 میں سے ایک صحت مند بچے کا انتخاب کیا اور یوں وہاں 4 بچوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کا مرتکب ہے اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی بھول جانا چاہیے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس سے کوئی بدتر قتل عام ہوا تھا۔ مختصر بات کی جائے تو آج فلسطین میں 45,000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں۔ بہت سارے عالمی ادارے فلسطین میں نسل کشی پر اپنی تحقیقاتی رپورٹس بھی جاری کر چکے ہیں۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر چکی ہے، مگر مغربی دنیا صہیونیت کے سامنے بے بس لاچار بنی بیٹھی ہے، اور فلسطین کے عوام کے خلاف جارحیت رکوانے والا کوئی نہیں۔ آج اسرائیل فلسطین اور لیبنان کو تباہ کرنے کے بعد اپنی پراکسیز کی مدد سے شام میں قتل عام کا ایک منصوبہ بنا چکا ہے، مگر بدنصیبی دیکھیے شام کو تباہ کرنے میں اسرائیل سے آگے آگے ہمارے اپنے مسلم ممالک شامل ہیں۔ ہم افسوس اور دکھ کا اظہار کرنے کے سوا کر بھی کیا سکتے ہیں؟ صرف اللہ سے دعا ہی ہماری آخری امید اور منزل ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.